नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन आदाब, मैं हूं उल्फत आरा। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर हमीदुल्लाह भट्ट उर्दू ज़बान व अदब का एक ऐसा नाम है जिनकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आपको कौमी उर्दू काउंसिल के पहले डायरेक्टर होने का एजाज़ हासिल है। जी हाँ, आपने कौमी उर्दू काउंसिल की हमजहत तरक्की में नुमाया खिदमत अंजाम दी, जिनको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। आइए देखते हैं डॉक्टर हमीदुल्लाह भट्ट पर हमारी ये खास पेशकश। डॉक्टर हमीदुल्लाह भट्ट उर्दू के फ़रोग़ से जुड़ा ऐसा नाम है जिसने उर्दू ज़बान को जदीद तकनीक से जोड़कर इसके फ़रोग़ को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया है। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की तश्कील के बाद उसके डायरेक्टर की हैसियत से उनके कामों की फहरिस्त बहुत तवील है। उस दौरान उन्हें तारीफ के कलमात भी सुनने को मिले और उनकी इंतजामी सलाहियतों की बदौलत ये इदारा उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में नए ज़ावियों को जोड़ने में कामयाब है। पंद्रह फरवरी 1953 को अनंतनाग कश्मीर में पैदा हुए डॉक्टर हमीदुल्लाह भट्ट के खानदान में तालीम हमेशा से ही जारी रही है। वो माली तौर पर कमजोर थे, मगर इल्म की दौलत शुरू से ही उनके घर में मौजूद थी। उनके भाई बहन सभी पढ़ने में तेज थे। मेरे वालिद साहब सेक्रेटरीट सर्विस में थे, 4 बहनें 4 भाई। एक मिडिल क्लास घर था, बल्कि आज के स्टैंडर्ड के मुताबिक लोअर मिडिल क्लास घर था। सभी भाई बहन स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, और अल्लाह का करम है कि सभी लोग बड़े काबिल थे अपने सब्जेक्ट्स में, स्कूलिंग में, और एक ब्रॉडली एक पढ़ा लिखा घर माना जाता था हमारा। उन्होंने अनंतनाग डिग्री कॉलेज में तालीम हासिल की और उसके बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में आ गए। उस दौर में यूनिवर्सिटी में सियासत का जोर बहुत था, क्योंकि वो दौर सियासी एतबार से बहुत सरगर्म था। हमीदुल्लाह भट्ट ने उस माहौल में खुद को पाया तो वो भी तुलबा सियासत का हिस्सा बन गए और कश्मीर यूनिवर्सिटी तुलबा यूनियन के सदर मुंतखब हो गए। उसी दौरान तुलबा यूनियन की सरगर्मियों को देखते हुए उन्हें शोहरत मिलने लगी। तभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने उनकी काबिलियत को पहचाना और उन्हें यूनिवर्सिटी में मुलाजमत की दावत दी, जिसे उन्होंने खुशी खुशी कबूल कर लिया। यूनिवर्सिटी सर्विस उन्होंने मुझे असिस्टेंट डीन स्टूडेंट वेलफेयर बना दिया। बाद में वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो गया, फिर मैं डिप्टी रजिस्ट्रार हो गया। उन दिनों यूनिवर्सिटी में एक और तब्दीली आ रही थी, क्योंकि प्रोफेसर रईस अहमद आए थे। नए ख्यालात, नया साइंस, नई टेक्नोलॉजी, नए डिपार्टमेंट्स बनने लगे। सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बन गया, कंप्यूटर सेंटर्स खुल गए, और मेरा काम बड़ा दिलचस्पी का बन गया, क्योंकि मुझे वहाँ पर डेवलपमेंट और फाइनेंस ऑफिसर बनाया गया। और मेरा लाइज़ान ज़्यादातर दिल्ली से रहा, दिल्ली के यूजीसी था या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थी, क्योंकि तब तक फंडिंग होती नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, सारे पैसे स्टेट गवर्नमेंट से आते थे। तो यूजीसी में मेरा बड़ा अच्छा लाइज़ान रहा, और या स्टेट गवर्नमेंट के साथ बड़ा लाइज़ान रहा। या बजट की बात थी, पैसों की बात थी, नए डिपार्टमेंट्स, यानी जो
تبدیلیاں شروع میں آ گئی کشمیر یونیورسٹی میں ماڈرنائزیشن کی طرف, اس میں میرا تھوڑا سا کنٹریبیوشن تھا. اپنی مسلسل ترقی کرتے رہنے کی فطرت کے باعث ڈاکٹر حمید اللہ بھٹ نے کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس یعنی KAS بھی پاس کر لیا. انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ جہاں انڈر سیکرٹری کے عہدے پر ان کے والد ریٹائر ہوئے تھے وہ وہیں سے شروعات کرنے والے تھے, مگر پھر کچھ ایسا مشورہ ملا کہ انہوں نے کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس میں جانے کا فیصلہ ترک کر دیا. جب میں نے یونیورسٹی والوں کو کہا مجھے ریلیو کرو تو وہاں پر ایک بزرگ تھے پیرزادہ صاحب, تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی تم کیوں جا رہے ہو؟ میں نے کہا اب کیا بتائیں ان کو کہ بھائی میں وہاں سے شروع کر رہا ہوں جہاں میرے والد صاحب نے ریٹائرمنٹ لیا تھا. تو اس نے ایک بات کہی مجھے, کہا کہ صاحب انڈر سیکرٹری تحصیلدار تو بہت ہوتے ہیں جموں کشمیر میں, لیکن رجسٹرار تو ایک ہی ہوتا ہے, تم تو رجسٹرار بنو گے, تم بہت قابل آدمی ہیں. اس سینٹینس نے مجھے بڑا متاثر کیا کہ ایک ہی ہوتا ہے. کشمیر میں ایک مدت تک اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد ڈاکٹر حمید اللہ بھٹ نے دہلی کا رخ کیا اور ہمدرد یونیورسٹی میں رجسٹرار ہو کر آ گئے. ہمدرد یونیورسٹی میں ان کا پہنچنا بھی دلچسپی سے کم نہیں تھا, کیونکہ کشمیر میں نامناسب حالات کے سبب ان تک ہمدرد یونیورسٹی کا پروانہ نہیں پہنچ پایا تھا. ہمدرد یونیورسٹی میں نمایاں کام کرنے کا انہیں موقع ملا اور اس یونیورسٹی کی بنیاد کو مضبوط کرنے والوں میں ڈاکٹر حمید اللہ بھٹ کا نام بھی لیا جا سکتا ہے. یہاں پر یہ ہوا تھا 90s میں کہ یہاں 89-90 میں جامعہ ہمدرد ایک یونیورسٹی نئی بنی تھی اور ان کو ایک رجسٹرار کی ضرورت تھی. تو میں وائس چانسلر سے ملنے گیا تو انہوں نے کہا صاحب آپ ہم تو 3 مہینے پہلے ہم نے آپ کو لکھا, پھر ریمائنڈ بھی کیا آپ آئیے 6 مہینے کے لیے OSD بن جائے اور رجسٹرار بن جائے گا. چیلنج یہ تھا کہ ایک طرف تو وہاں پر ایکسیلنٹ انسٹیٹیوشنز تھے, جیسے فارمیسی کالج تھا یا طب کا کالج تھا, یہ دلی یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ تھا, اور باقی وہ تھے جو فاؤنڈیشن جو چلاتی تھی وہ ابھی اس ماڈرن ایجوکیشن میں آئی نہیں تھی. تو ایک طرف تو ایکسیلنس تھی, دوسری طرف بہت, اور پھر اہم بات یہ تھی کہ وہ جو دلی یونیورسٹی کے سے لوگ ملحق تھے جیسے فارمیسی کالج والے, ان کا کلچر الگ تھا, ان کا پے اسکیل الگ تھا, ان کا سٹینڈرڈ الگ تھا, اور جو باقی تھے تو ان دو کو مکس کرنا اور ان کو ایک ہی باڈی کارپوریٹ میں لانا یونیورسٹی کا بڑا چیلنج تھا. اس وقت تک ڈاکٹر حمید اللہ بھٹ کی انتظامی صلاحیتوں کی گونج ہونے لگی تھی. اسی دوران اردو زبان کے فروغ کے لیے حکومت کچھ کرتی نظر آنا چاہتی تھی اور قومی سطح پر اردو کے لیے کام کرنا چاہتی تھی. اس کے لیے ایک نیا ادارہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان تشکیل دیا جا رہا تھا. ڈاکٹر حمید اللہ بھٹ کے تجربے اور صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اس کی ذمہ داری انہیں سونپ دی گئی اور وہ اس کے ڈائریکٹر بنا دیے گئے. 95 تک میں وہاں رہا, میرا ٹرم 5 سال کا تھا. تو اسی دوران جامعہ ملیہ کے جو بشیر صاحب تھے, بشیر الدین, انہوں نے مجھے آفر کیا تھا رجسٹرارشپ, اور محمود الرحمان صاحب تھے, انہوں نے مجھے علی گڑھ یونیورسٹی کے لیے, لیکن میں دلی میں رہنا چاہتا تھا. تو ٹرم ساتھ میرا ختم ہونے کو تھا کہ ایک نیا ادارہ وجود میں آیا تھا, نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو, جو گجرال کمیٹی تھی اردو کے سلسلے میں. اس میں تھا کہ جو بیورو فار پروموشن آف اردو ہے اس کو آٹونامس بنایا جائے اور اس کو اختیارات دیا جائے تاکہ وہ اردو پروموشن کے لیے کچھ بنیادی کام کرے. جو بھی ہندوستان کی کریم ہے مائنورٹیز کی, ان کی میٹنگ ہوئی اور اس میں انہوں نے میرا نام ریکمنڈ کیا. کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہوا تھا, میں نے اپلائی نہیں کیا تھا, بلکہ سوچا بھی نہیں تھا, کیونکہ اردو میں تو MA اور PhD بھی میں تھا, لیکن پھر میں نے LLB کیا تھا. انگریزی میں میرا اردو سے اچھا کمیونیکیشن میں کر سکتا تھا کیونکہ اردو کی پریکٹس نہیں تھی, اگرچہ کشمیر میں عام طور سے اردو کا چلن ہے تو, لیکن ہمارا کام زیادہ انگریزی میں ہوتا تھا. تو
انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا. یہاں پر بھی خوش قسمتی یہ تھی کہ میں پہلا ڈائریکٹر تھا اس نئی کونسل کا. ناظرین، ڈاکٹر حمید اللہ بھٹ پر ہماری یہ خاص پیشکش جاری رہے گی چھوٹے سے وقفے کے بعد. غنچوں سے چٹکتی، پھولوں سے مہکتی، فلک پر ستاروں سے چمکتی، گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کی پہچان، ہندوستان کی پسندیدہ اردو زبان، اردو والوں کے دلوں کی دھڑکن، اردو زبان و ادب کے فروغ کی انجمن، اردو دنیا. ای ٹی وی اردو اور NCPUL کی خصوصی پیشکش، سنیچر رات 8 بجے اور اتوار صبح 10:30 بجے صرف ETV اردو پر. تو اور کہیں ہم اور کہیں ممکن جو نہ تھا وہ ممکن ہے. جب سنتے تھے تو ڈرتے تھے، اب پڑھتی ہے تو سہتے ہیں. فانی بدایونی، پیدائش 1879، بدایون، وفات 1941، حیدرآباد. یہ شعر فانی بدایونی کا ہے. شعر میں فانی اپنے محبوب سے مخاطب ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آج ہم اور تم ایک دوسرے سے دور ہیں. پہلے یہ ممکن نہیں تھا مگر آج ممکن ہو گیا ہے. پہلے اگر بچھڑنے کے بارے میں سن بھی لیا کرتے تھے تو ڈر جاتے تھے. اب خود پر آ پڑی ہے تو سہ بھی رہے ہیں. یعنی انسان کی یہ خوبی ہے کہ اپنے حالات کے مطابق خود کو ڈھال ہی لیتا ہے. پروگرام اردو دنیا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ بھٹ پر ہماری یہ خاص پیشکش. ڈاکٹر حمید اللہ بھٹ ہندوستانی تہذیب کو لے کر بہت حساس ہے اور پیدرم سلطان بدھ کی روش کو اپنے لوگوں کے لیے نقصان دہ مانتے رہے ہیں. اس سوچ کو انہوں نے اپنے کام میں بھی اپنایا. اردو کو روزگار سے جوڑنے کے لیے انہوں نے اردو کو جدید ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر تک لے جانے کا کام کیا. یہ ایک ایسا کام تھا جس کی ہر طرف ستائش بھی ہوئی. ڈاکٹر حمید اللہ بھٹ اردو کو ماضی بہت بلند تھا جیسے بے سود مباحثوں سے باہر لا کر حقیقت کی زمین پر پرکھنے اور دیکھنے میں کامیاب رہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ سفید کاغذ پر پہلا حرف اردو پروموشن کا میں نے لکھا اور کامیاب ہو گئے. آج میں یہ سوچتا ہوں کہ جتنا کام اردو پروموشن کے لیے آزادی کے بعد ہوا ہے کونسل بننے تک، جب کونسل بنی اس نے جتنا کام کیا وہ ان پچھلے سالوں کے مطلب پچھلے 60 سال جو آزادی کے بعد تھے اس سے کئی گنا ہے. نئی نظر، نئی لفظیات، نئے پروجیکٹس اور نئی امنگ. NCPUL میں رہتے ہوئے انہوں نے اردو میں کتابوں کی عدم دستیابی کو دور کرنے کا کام کیا اور بے شمار کتابوں کو شائع کرانا شروع کر دیا. یہی نہیں، کتابوں کو شائع کرانے کے ساتھ ساتھ انہیں اردو کے قارئین تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی قومی کونسل نے لی. آٹونومی جو میمورنڈم میں تھی کونسل کی تو اس کا میں نے بھرپور فائدہ اٹھایا. تو جتنے بھی کتابیں ان کا سب کا ریپرنٹ ہو گیا، تقریباً 1000 ٹائٹلز.
اب ان کی نکاسی کی بات تھی تو میں نے شروع کیا کہ ہم جو بک فیئر ہوگا کتابی میلہ تو وہ ہر جگہ کرنے لگے. حیدرآباد سے شروع کیا, بمبئی میں کرنے لگے, کشمیر میں کرنے لگے, دلی میں کرنے لگے, اور ہر سال پھر 2 کرنے لگے 2 شہروں میں. تو اچانک یہ ہوا کہ جو کتابیں جب پہلے بکتی تھی 4 روپے میں, 5 روپے میں, اور پورے سال میں کتابیں 500 کی بکتی تھی, جو بمبئی میں ہم نے دوسرے سال شروع کیا دوسرا کتاب میلہ, اس میں 40 لاکھ کی انکم آ گئی. اور میں نے اگین نیٹ ورکنگ شروع کی. جتنے بھی پبلشرز اور بک سیلرز تھے ان سب کا کو ہم لیتے تھے ساتھ وہاں. وہ اپنی پبلیکیشن بھی بیچتے تھے اور کونسل کا اسٹال ہوتا تھا وہ بھی بیچتے تھے. اور کونسل کا سب سے بڑا, کیونکہ سب سے بڑا ادارہ اردو کا ہے. ڈاکٹر حمید اللہ بھٹ کو ڈائریکٹر مائنورٹی کا بھی عہدہ سنبھالنے کا موقع ملا. یہاں رہتے ہوئے بھی انہوں نے اردو کے فروغ کے لیے کئی اہم کام کیے. یہاں اقلیتوں کے مسائل کو بھی انہوں نے ایک نئے زاویے سے حل کرنے کی طرف قدم بڑھایا. اس کے بعد میں ڈائریکٹر مائنورٹیز بھی رہا. یہ بھی ویسے ہی ہوا جیسے میں ڈائریکٹر بنا تھا اپلیکیشن دیے بغیر, ویسے ہی مجھے ڈائریکٹر مائنورٹی ایجوکیشن بنایا گیا منسٹری میں. وہ جنرلی ایسا ہوتا نہیں. منسٹری کے لوگ باہر آتے ہیں آٹونومس اداروں میں, لیکن آٹونومس ادارہ کا آدمی جنرلی منسٹری میں نہیں جاتا. اور بڑی اہم پوزیشن مجھے ملی وہاں ان دنوں ارجن سنگھ صاحب منسٹر تھے, سنیل کمار صاحب ہمارے ایڈیشنل سیکریٹری تھے, بہت قابل اور بہت سیکولر آدمی. ان دنوں مجھے کام کرنے کا بڑا موقع ملا. اور پورا ویو جو تھا مائنورٹیز کا, چاہے ماڈرنائزیشن مدرسہ کی اسکیم ہو, چاہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی اسکیم ہو, اردو پروموشن اسکیم ہو, جو ریزیڈینشل اکیڈمیز بنی اردو والوں مائنورٹیز کے لیے, یا اردو اکیڈمیز بنی. اور میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میں اردو کا ڈائریکٹر کافی دیر تک رہا, مائنورٹیز اور اردو کا کافی دیر تک رہا. اس سے میرا ایکسپرٹائز بڑھ گیا, میرا بیوروکریسی پر گرپ بڑھ گیا. منسٹرز کے ساتھ میں 1 to 1 ہمیشہ ملتا تھا, اور جو ہائرارکی ہے اس میں مجھے کبھی کوئی دقت نہیں آئی. منسٹر سے بات ہوئی تو بعد میں سب کچھ ہوتا تھا. اور منسٹرز بھی پسند کرتے تھے کہ بھئی ایک ایسا پلیٹ فارم ہندوستان میں نے بنایا ہے جہاں پر ہم مائنورٹیز کی بات کر سکتے ہیں, اردو کی بات کر سکتے ہیں, سیکولرزم کی بات کر سکتے ہیں. ڈاکٹر حمید اللہ بھٹ نے اپنی زندگی کا بیشتر اہم حصہ دہلی میں گزارا ہے, اور وہ بھی اردو اور اردو والوں کی خدمت کرتے ہوئے. اس لیے وہ خود یہ مانتے ہیں کہ بھلے ہی انہوں نے اردو کو اس طریقے سے نہیں پڑھا یا پڑھایا جیسا کہ کچھ دوسرے لوگ کر سکتے ہیں, مگر اردو زبان اور اس کی ترقی کو لے کر وہ خود کو ایک ماہر تو کہہ ہی سکتے ہیں. ڈاکٹر حمید اللہ بھٹ اپنی تمام تر مشغولیت کے باوجود آج بھی اردو کے لیے وقت نکالتے ہیں, اور چنندہ مواقع پر اپنی ماہرانہ رائے بھی ضرور دیتے ہیں. 30 سال زندگی کا میں نے دلی میں گزارا, اور پلیٹ فارم اردو اور مائنورٹیز. اس لیے کچھ اور میں ہوں یا نہیں ہوں, لیکن مائنورٹیز اور اردو ایشوز پر میں ایک ایکسپرٹ کی حیثیت رکھتا ہوں. اور میں نے یہ سیکھا نہیں ہے بلکہ پریکٹس میں ہوں. 30 سال میں اردو پریکٹیشنر. ہماری کمیٹی میں کہتا تھا جو بھی سیمینار کرے, غالب پر کرے, میر پر کرے, منٹو پر کرے, اردو کی جو خوبصورتی ہے اس پر کرے, لیکن وہ کونسل نہیں کرے گی, اس کو یونیورسٹیاں کرے, بڑے NGOs کرے. لیکن کونسل چونکہ ایک نیشنل پلیٹ فارم ہے, اس لیے اس کو ایٹ پار لانا پڑے گا NCERT کے, CBSE کے, اور اس کا پیٹرن بھی ماڈرن ہونا چاہیے. ڈاکٹر حمید اللہ بھٹ ان دنوں اپنی غیر سرکاری تنظیم کے ذریعے مسلمانوں کے لیے تکنیکی تربیت کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں. بڑی کمی ہے مسلمانوں میں, وہ ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی. جب تک یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن سے نہ جڑے, جب تک ہنر مندی ان کے پاس نہ آئے, تب تک ان کو جابس نہیں ملیں گی. اور جاب نہ ملنا وجہ بنتا ہے ایک ہاسٹائل ایٹیچیوڈ اسٹیٹ کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ, کہ مجھے نوکری نہیں ہے, میرے پاس کھانا نہیں ہے. اگرچہ گورنمنٹ پابند ہے اس چیز کی کہ وہ ایسا ماحول تیار کرے جہاں نوکریاں ملیں,
لیکن ہم لوگوں کو بھی تو ٹیکنیکلی ٹرین ہونا چاہیے. اس لیے میں نے انڈیا شکشا مشن شروع کیا. یعنی جو بچہ انجینئرنگ کرنا چاہتا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ سینکڑوں میں ہیں, اور دوسری طرف ہزاروں سیٹیں خالی ہیں انجینئرنگ کالجز میں کیونکہ وہ کچھ لوگ پیسہ نہیں دے پاتے یا جو بھی, تو اس گیپ کو بریج کرنے کے لیے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ان بچوں تک پہنچے, خصوصاً مسلمان غریبوں تک جو بڑے برائٹ ہوتے ہیں, جن کا 60, 70, 80% تک جن کا نمبر ہے لیکن وہ نہیں جا پاتے. تو وہ دوسرا جو این جی اوز کا کلسٹر ہے اس کو میں چلاتا ہوں. جیسے 5-10 این جی اوز سری نگر میں ہیں جو ایک ہی طرح کا کام کرتے ہیں, تو ان کو گائیڈنس کے لیے میں جاتا ہوں. ڈاکٹر حمید اللہ بھٹ کو ان کی خدمات کے اعتراف کے لیے کئی اعزازات سے بھی نوازا جا چکا ہے. ریکگنیشن بھی بہت ملا, پرسنلی بھی ملا, ادروائز بھی ملا. علی گڑھ موومنٹ ایوارڈ مجھے دیا گیا. اسی طرح جو مائنورٹیز کے سائنس کے جو ادارے ہیں وہ ایوارڈ مجھے دیے گئے. مجھے لندن جانے کا اتفاق ہوا جہاں پر میں نے انڈین یونیورسٹیز کا جو بدلتا ہوا جو تحریک تھی ان دنوں اس پر وہ بڑا پسند کیا گیا. ڈاکٹر حمید اللہ بھٹ اپنے بچوں کی زندگی سے خوش ہیں اور بچوں کا بھی اپنے والد کے بارے میں یہی سوچنا ہے. ایز اے فادر وہ ایون دو اپنے کام میں بہت ہی انوالوڈ تھے, پر کبھی ان کی ایبسنس محسوس نہیں ہوئی. مجھے یاد ہے اسکول میں سب بچے اپنا فی خود پے کرتے تھے, پر وہ ہمیشہ لائن میں لگ کے آتے تھے اور میرا اسکول کا فی پے کرتے تھے. اور جو ہمارے گھر پہ ڈسکشنز بھی ہوتے تھے مائنورٹیز کے اوپر, اردو کے اوپر, پالیٹکس کے اوپر, کافی آنیسٹ ڈسکشنز ہوتے تھے, اور اس کا بہت انفلوئنس رہا ہے میرے اور میرے بھائی کے ایکیڈمک ورک پہ. ڈاکٹر حمید اللہ بھٹ نے قومی کونسل کے رسالے اردو دنیا کے لیے 10,000 سے زیادہ اداریے لکھے ہیں. اس کے علاوہ کونسل کی کتابوں کے پیش لفظ بھی انہوں نے بے شمار لکھے ہیں. ان دنوں ان کی ایک اہم کتاب منظر عام پر آنے والی ہے. کنٹمپرری انڈیا پر میں نے کتاب لکھی ہے جو اب چھپنے جا رہی ہے, اور جس میں نیشنلزم کی بحث سے لے کر مائنورٹی کا جو کنٹریبیوشن ہندوستان بنانے میں ہے, یا آج جو کبھی کبھی لگتا ہے کہ فرکشن سا پیدا ہوا ہے سماج میں, اس پورے اسپیکٹرم کا احاطہ کرے گی وہ کتاب. اور شروع میں تو افسانے لکھنا شروع کیا تھا, لیکن بعد میں مجھے لگا کہ جو پریکٹس میں کر رہا ہوں اس سے مجھے اپنا سیٹسفیکشن ہو رہا ہے. کبھی ادھورا پن محسوس نہیں ہوا کہ صاحب میں نے یہ نہیں کیا, بلکہ ہمیشہ لگا جو میں کرتا ہوں کرتا ہی گیا. دہلی والا ہو جانے کے باوجود ڈاکٹر حمید اللہ بھٹ کا دل کشمیر کی یادوں میں ڈوبا رہتا ہے. کشمیر میں تو ہم نے گھر بنا لیا تھا, آبائی گھر تو اننت ناگ میں تھا, وہ پھر اب سب لوگ بھائی بہن سری نگر آ گئے, اپنا کام کرنے لگے. تو خیال تھا کہ مطلب ایک دن آئے گا جب میرے دونوں بیٹی میری بیوی ہم اس گھر میں رہیں گے. لیکن جب میں جاتا ہوں تو مجھے اکیلے پن کا احساس ہوتا ہے, اگرچہ میرے دوست احباب بہت ہیں وہاں اور پوری فیملی بھی وہیں ہے, لیکن یہ ایک احساس ہے کہ وہاں جا کر میں اکیلا ہوں اور بچوں کا فیوچر الگ ہے. اور ایک ناسٹالجیا ہے کشمیر کا کہ کاش ایسا ہوتا کہ کشمیر پیسفل ہوتا اور ہم سب بیٹھتے وہاں کچھ دنوں کے لیے صحیح, لیکن میں جاتا رہتا ہوں. ڈاکٹر حمید اللہ بھٹ جیسی شخصیات اپنی نئی سوچ, نئی روش اور نئے انداز کی وجہ سے اکثر پرانے طور طریقے اپنانے والوں کو راس نہیں آتے ہیں, لیکن یہ ان کا اپنا سوچنا ہو سکتا ہے. مگر ہم یہ تو کہہ ہی سکتے ہیں کہ ڈاکٹر حمید اللہ بھٹ کو جب بھی موقع ملا ہے انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا اعتراف ضرور کروایا ہے. امید ہے وہ آگے بھی اردو کی اسی طرح خدمت کرتے رہیں گے. کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم میرے کیا ہو,
मेरे प्यार की। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू जबान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिल नशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सवार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और जहनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। वक्फे के बाद उर्दू दुनिया में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। अब बात करेंगे फिल्मों में उर्दू ज़बान की। एक दौर था जब हिंदुस्तानी फिल्मों के नगमे सभी की ज़बान पर रहते थे, इसलिए आज भी पुराने गाने शायकीन मौसीकी की पहली पसंद होते हैं। जी हाँ नाजरीन, पुराने गानों में जहाँ खूबसूरत धुनें होती थी, वहीं खुशगुलू आवाज़ के साथ साथ सलीस ज़बान और अल्फाज भी होते थे जो दिलों पर असर करते हैं। आइए देखते हैं एक ऐसा ही पुराना नगमा। जुल्फ लहराई तेरी और मेरी तकदीर बनी, कोई देखे जरा क्या प्यार की तस्वीर बनी। जब कभी बढ़ने लगे शाम के ठंडे साए, तेरे दहके हुए रुखसार वहाँ काम आए। गर्दिशे दहर ने जब जब भी उछाला मुझको, तेरी मखमूर निगाहों ने संभाला मुझको। कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो, मेरे प्यार की। इस नगमे में जिन मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है वो हैं गर्दिश दहर और मखमूर निगाहें। गर्दिश दहर के माने हैं जमाने के उतार चढ़ाव, जबकि मखमूर निगाहें का मतलब है नशीली निगाहें। इल्तिजा हो कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो। मेरे दिल ने सजदे में गिर के जो मांगी, मेरे दिल ने सजदे में गिर के जो मांगी, मोहब्बत की वो पहली